अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह मोमिन ख़त्म हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा जो कसरत से आयात थी वो तौहीद के बारे में थी। सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल है कि आयात जो हैं वो तौहीद के बारे में है। ये जो सूरतें हैं ना, 5-6 सूरतें हैं ये वाली, इनमें सबसे ज़्यादा तौहीद की आयात जो हैं वो हाईलाइट हुई हैं। सबसे ज़्यादा आयात मतलब मैंने इनमें महसूस किया कि सबसे ज़्यादा आयात जो हैं वो इन सूरतों में है। छोटी सूरतें हैं, बड़ी सूरतों का एक सिलसिला था, वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब ये छोटी सूरतें हैं, इससे भी आगे छोटी सूरतें आएंगी, लेकिन ये अब छोटी सूरतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूरह ज़मर में भी तौहीद के बहुत ज़्यादा आयात थी। अब सूरत ये जो मोमिन है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कसरत से, यानी जैसे सूरह ज़मर में थी ऐसे ही सूरत मोमिन में भी बहुत ज़्यादा तौहीद पर आयात थी। और इसमें जो क़यामत का मंज़र बयान हुआ है ना, वो ऐसे, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि बहुत बहुत डीपली इस सूरत का तर्जमा खुद पढ़िएगा। और इससे इंशाल्लाह जब आप डीपली इसको पढ़ेंगे ना, इसका तर्जमा, तो आपके दिल में डर और खौफ जैसी कैफियत पैदा हो जाएगी। यहाँ जो मसलन इस सूरत में तौहीद पर आयात हैं और क़यामत पर आयात हैं, तौहीद पर है और क़यामत पर है। पहले तौहीद से शुरू हुई है, फिर क़यामत का है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र था, फिर क़यामत का है, फिर तौहीद, फिर क़यामत, फिर तौहीद। यानी ये जो सूरह मोमिन है, जब आप इसे बड़ी गहराई के साथ जाके पढ़ेंगे, बड़े समझ कर इसको पढ़ेंगे, तो यकीन करें 100 में से 110% मुझे यकीन है, 100/100 मुझे यकीन है कि आपके दिल में ज़रूर ज़रूर खौफ जैसी कैफियत जो है ना वो पैदा हो जाएगी। अब हम सूरत हामीम सजदा पढ़ेंगे। इसमें भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक, तख्लीक़ कायनात, महशर, ठीक है, और तबलीग के जो शराइत हैं और इंसान का अखलाक हसना, तौहीद में इसमें भी आयात हैं। चलें देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इन सूरतों में हम क्या पैगाम दिया है। हामीम, यानी ये भी हरूफ मुक़त्तियात हैं। तंज़ीलुल मिनर रहमानिर रहीम, किताबुल फ़ुज़िलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ा अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी अज़ानिना। अल्लाह कहते हैं ये किताब रहमान और रहीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। ये एक ऐसी किताब है कि जिसकी आयतें अलहदा-अलहदा कर दी गई हैं ताकि समझने में उलझन ना हो। यानी कुरान उन लोगों की हदायत के लिए जो इल्म और फ़हम रखते हैं, अरबी ज़बान में उतारा गया है। ये कुरान ईमान वालों को खुशखबरी सुनाता है और काफिरों को डराता है। ईमान वालों को खुशखबरियाँ और काफिरों को डराता है। लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद इनमें से अक्सर लोग इससे मुंह फेरते हैं और इसको सुनते ही नहीं, और कहते हैं जिस चीज़ की तरफ आप हमें दावत देते हैं इससे हमारा दिल मुतासर नहीं हो सकता, इसलिए कि आप वो पर्दों में महफूज हैं, हमारे कानों में बोझ है और हमारे और आपके दरमियान एक पर्दा पड़ा हुआ है, लिहाजा हम आपकी तालीमात को कबूल करने से कासर हैं।
آپ اپنی جگہ عمل کری جائیں اور ہم اپنی جگہ عمل کری جائیں گے۔ کلو انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم ہی جیسا میں ایک آدمی ہوں، لہٰذا مجھ پر وحی ہوتی ہے جو تم پر نہیں ہوتی۔ وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، لہٰذا اسی کی طرف استقامت کے ساتھ متوجہ ہو، اسی سے معافی مانگو۔ خبردار ہو جاؤ، مشرکین کی بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے غیر ممنون، غیر منقطع اجر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ آیت، یہ بھی آپ نے بڑی گہرائی کے ساتھ یہ آیات پڑھنی ہے۔ آپ یقین کریں، میں بڑے دعوے سے کہہ رہی ہوں، بار بار میں ایک لفظ بار بار دہرا رہی ہوں، آپ ان کا بڑی دلچسپی سے مشاہدہ کیجئے گا، پڑھیے گا دل لگا کر، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے، یعنی یہ زندگی گزارنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے، اور کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لہدہ لہدہ بیان کر دی، ہر بات ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر دیا، مثالیں دے کر بیان کر دی ہر بات۔ ٹھیک ہے، پھر بھی جو بندہ عمل نہ کرے تو پھر اللہ کہتا ہے چل بھائی دوزخ میں۔ یہ جو آیات ہے نا آخری، یعنی ان آیات میں مشرکین کی خاص صفات ہائی لائٹ ہوئی ہیں: زکوٰۃ نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ نہ کرنا، آخرت کا انکار کرنا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کلو آئنکم لا تکفرون بالذی خلق الارض۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے پوچھئے کیا تم اس ہستی کے واحد الہ ہونے کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور کیا تم اس کے شریک بنانے والے ہو، حالانکہ وہی تمام جہان کا مالک ہے، کسی دوسرے کی چیز کی بھی مالک نہیں ہے۔ اس نے زمین میں اس کے اوپر کی طرح پہاڑ بنائے، پھر اس میں ہر قسم کی برکتیں رکھیں اور ضروریات زندگی کا اہتمام کیا، یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا۔ اب تمام مانگنے والوں کے لیے اس میں برابر کا حصہ ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان اس وقت دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے ادھر آؤ۔ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کے متعلق احکامات صادر کیے۔ اور اے رسول پھر ہم نے آسمان نے دنیا کو چراغوں سے زینت بخشی، اور ان کے ذریعے حفاظت بھی کی۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، عزیز العلیم، یعنی وہ جانتا بھی ہے اور کائنات بھی چلا رہا ہے اور غالب حکمت والا ہے۔ یہاں ایک بار پھر توحید کے دلائل اور قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں توحید کے دلائل اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صاف یعنی بتا دیا ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا خوشی سے آنا ہے، خوشی سے آؤ، نہیں خوش تب بھی آؤ، انہوں نے کہا ہاں ہم خوشی سے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مٹی بنائی، اتوار والے دن اللہ نے پہاڑ بنائے،
اور آسمان کا دھواں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور پیر کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر نباتات پیدا کی، اور نمبر 5 منگل کو مکروہات جو چیزیں ہیں نا وہ پیدا کیے، بدھ کو روشنی پیدا کی گئی، اور نمبر 7 زمین بچھائی گئی، یعنی بدھ کو روشنی پیدا کی گئی، اور نمبر 7 زمین بچھائی گئی، یعنی چارہ پانی وغیرہ نکالا، پہاڑ گاڑے، اور نمبر 8 جمعے کو آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جمعے کو پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا میں نے آپ کو یہ دین گنوائے ہیں، یہ بڑی اہم ترین معلومات تھی، احادیث سے بھی ثابت ہے، دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فَإِنْ أَرَادُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، اگر یہ پھر بھی آپ کی نصیحت سے منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے عاد اور سمود اذا جاءتهم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لا انزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول اگر یہ پھر بھی آپ کی نصیحت سے منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ عاد اور سمود پر جس قسم کی کڑک کا عذاب آیا تھا نا، اس جیسی کڑک کے عذاب سے میں تمہیں پہلے ڈرا چکا ہوں، اور وہ وقت یاد کرو جب ان کی قوموں کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول آئے تو ان رسولوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا اگر اللہ رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتے نازل فرماتا، جو شریعت تم کو دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے منکر ہیں۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون، یعنی عاد نے زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ قوت میں ہم سے زیادہ کون ہے۔ اے رسول کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں، تو ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں تیز آندھی چلائی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، اور وہ وہاں انہیں یعنی دوزخ میں انہیں کسی کی بھی مدد نہیں ملے گی۔ وَأَمَّا سَمُودٌ، اور رہے سمود، تو ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتایا لیکن انہوں نے بھی ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنا پسند کیا، تو جو عمل وہ کر رہے تھے اس کے سزا میں ذلت دینے والے عذاب کی ایک کڑک نے انہیں پکڑ لیا، وہ سب اس عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور تقوی اختیار کیا تو ہم نے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے ذریعے ہمیں پیغام ملا کہ یہ جو عاد اور سمود پر جس قسم کی کڑک کا عذاب آیا تھا نا، تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ بڑے قد آور اور بڑے طاقت والے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے قد آور اور بڑے طاقتور خود کو سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کو طاقتور کس نے بنایا ہے، وہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے نا جس نے ان کو بنایا ہے۔ یہ ناحق تکبر کیا کرتے تھے، تو پھر جب ان پر آندھی کا عذاب آیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا چلو بھی مزہ چکھو عذاب کا، اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب ملے گا اور وہاں تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اللہ کہتے ہیں آداء للہ الی النار فہم یوعظون حتی اذا ما جاؤها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شاہدتم علینا، اور اے رسول جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، اور اے رسول جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی وہ آگے والے پیچھے والوں کے انتظار میں روک لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اس موقع پر وہ اپنی جلد سے کہیں گے شاہد تم، کہ تم گواہی دے رہی ہو، ثم الینا، تو پھر یعنی وہ اپنی جلد سے کہیں گے، جب یہ سارے گواہی دے رہے ہوں گے تو اس موقع پر وہ اپنی جلد سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی جس اللہ نے ہر چیز کو یعنی زبان دی ہے، اس نے ہمیں بھی زبان دی ہے اور ہم سے گواہی دلوائی ہے، اس لیے کہ تم پہلی بار پیدا کیا تھا تمہیں، اب تم اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو، اور گناہ کرتے وقت تم نے اس لیے پردہ نہیں تھے کرتے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد کہیں تمہارے خلاف کوئی گواہی نہ دیں، بلکہ تمہارا یہ خیال تھا کہ پردہ کرنے کے بعد اللہ کو تمہارا بہت سے عملوں کی خبر نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ تم نے اپنے رب کے متعلق قائم یعنی گمان کر لیا ہے، اسی گمان نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اے رسول اگر اس موقع پر وہ صبر کرتے تو آج ان کا ٹھکانہ دوزخ نہ ہوتا، اور اگر وہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیں گے نا تو اس وقت یہ راضی نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے ایسے ساتھی مقرر کر دیے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے تمام یعنی جو اعمال تھے ان کو ان کے سامنے مزین کر رکھا تھا۔ الغرض جنات کی اور انسانوں کی جتنی بھی سرکش جماعتیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، اللہ کا وعدہ عذاب جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور یقیناً وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی یہ جو گزشتہ آیات گزری ہیں قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذابات دنیا میں بھیجے گئے تھے ان کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ آخرت میں بھی ان کے لیے وہ یعنی دوزخ میں ہانک دیے جائیں گے۔ یہ جو آیات ہے نا اس کا میں آپ کو شان نزول بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت اللہ کے پاس دو قریشی دو قریشی تھے، وہ جمع ہوئے، ان کے پیٹوں میں چربی بہت تھی لیکن عقل کم تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا پکار کر باتیں کریں تو سنتا ہے، اگر آہستہ بات کریں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا اگر ہم پکار کر بات کریں گے تو سنتا ہے، آہستہ سے جو بات کریں گے وہ بھی سنے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو یاد تھی نا یہ نازل کی۔ صحیح مسلم بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے، ما کنتم تسترون ان یشہد الیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلود سے لے کر نا آخر تک، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت کا شان نزول ہے، لیکن در حقیقت یہ جو جواب ہے نا یہ ایک حصہ ہے، یہ یعنی اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل کیا، اور وہ جو بیوقوفوں کی طرح باتیں کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے نا کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی یا ہم آہستہ بولتے نہیں، یہ ان کا محض وہم و گمان میں وہ مبتلا تھے۔ جب اللہ نے انسان کو یعنی انسان جو گناہ کرتے ہیں تو پردہ نہیں کرتے، یعنی یہ جو آنکھیں، کان اور جلد ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں زبان دی، یہ بڑی یعنی کہ ایسے مجھے تو خوف آ رہا ہے، میں اپنی بات آپ کو بتاتی ہوں۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا منشا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بہت سے عملوں کی خبر نہیں ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔
جو کوئی بھی وہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ انسان سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر عمل کی خبر ہو، خواہ وہ عمل کو چھپا رہا ہے یا اعلانیہ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اونچی بات کر رہا ہے، آہستہ بات کر رہا ہے، کمرے میں چھپ کر رہا ہے، بہرحال اللہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے کہ وہ ظاہری کیا کر رہا ہے، باطنی کیا کر رہا ہے، ہر چیز. یعنی یہاں یہ جو آیات ہے نا، اس نے مجھے تو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ جب ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری جلد یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی. میں خود میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے کہ گواہی دیں، تو پھر اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا انسان کا عالم ہوگا؟ مجھے تو ان آیات نے ایسے نہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں آپ کو ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں آپ کو سناتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کو اس کا ساتھی مقرر کیا گیا ہے. لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے تو وہ مسلم ہو گیا ہے اور مجھے نیکی کے سوا کوئی بات نہیں بتاتا. بات یہ ہے کہ بری صحبت سے بچیں، اور کسی بھی حالت میں کسی بھی غلط کاموں سے اجتناب کریں. کبھی بھی شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آگے اللہ کہتے ہیں، وقال الذین کافروا لا تسمعوا لہذا قرآن. اللہ کہتے ہیں، اور اے رسول، کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب وہ پڑھا جائے تو اس کی قرات کے دوران شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اے رسول، ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے ہیں ضرور سزا دیں گے. اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے، یعنی دوزخ، جس میں ان کے لیے رہائش گاہ بنائی گئی ہے، اور وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے. قیامت کے دن کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، جنات میں سے اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو بھی ذرا ہمیں دکھا دے تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رونڈ ڈالیں اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. ان آیات سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے نا تو شور مچاؤ. یعنی قرآن مجید کی جو آواز ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو کسی کے کان میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، جب قرآن پڑھا جائے نا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنیں تاکہ وہ ہمارے دلوں پر اثر کرے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. اور اے رسول، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اب اس میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی جو چیز، یعنی آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. جنت میں جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا تمہارے لیے موجود ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نزولا من غفور الرحیم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنت میں رہے گا. تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں ہر چیز جو ہے وہ ملے گی. یہ میں صحیح بخاری مسلم میں دونوں میں نے حدیث ایک پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے. اما عائشہ صدیقہ یا کسی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، موت کو تو ہم بھی برا جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ سے ملنے سے موت مراد نہیں ہے،
بلکہ بات یہ ہے کہ مومن کی جب موت قریب آتی ہے تو اس کو اللہ کی رضامندی اور اس کی سرفرازی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس وقت ان باتوں سے زیادہ جو آگے اس کو ملنے والی ہیں کوئی بات پسند نہیں کرتا، اس وقت اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور کافروں کو جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی مقرر کردہ سزا کی خبر دی جاتی ہے، تو وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یاد کیجئے گا، یہ بڑی پیاری حدیث تھی۔ آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے۔ 32 آیات پڑھی ہم نے سورہ سجدہ کی، ان کو آپ بھی بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھیے گا، بڑی بہترین آیات ہیں، زبانی یاد کیجئے گا اور دوسروں کو بھی دعوت دیجئے گا سن کر کہ یہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔